صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زد تسامی نہیں چھوڑنی تے میں بھی نہیں چھوڑنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے مشکل سے کیا خطرہ، نبی کا نام کافی ہے. مشکل کا موڑ دور رستہ، نبی کا نام کافی ہے. میں قبر میں یا رسول اللہ کہہ کر کھڑا ہو گیا. فرشتوں نے کہا سو جا، یہ نام کافی ہے. اللہ 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 اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. میں گھر سے چلا، میرے دل کے اندر ایک چنگاری اٹھی، ڈاکٹر احمد کے گھر میں آج محفل ہے، میں وہاں پہ جاؤں گا. میرے دل کے اندر ایک ذوق بنے گا. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھنا شریعت میں غلط، نعت پڑھنا غلط، صدقہ کرنا غلط، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا غلط. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کے خاک مدینہ چوم کے، گلیوں میں گھوم گھوم کے خاک مدینہ چوم کے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، ہر دم آنکھوں سے ہم لگائیں گے، واللہ آنکھوں سے ہم لگائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، ہاں ہاں تیرے لیے امان ہے، واللہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب آپ کی آمد شروع ہو چکی ہے اور الحمدللہ تقریباً اس وقت 30 کے قریب موجود ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے. میں تمہید پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محفل انشاءاللہ ہماری بشرط صحت و زندگی اور مہمان بھی وقت پر آئے تو ہماری یہ محفل انشاءاللہ 2.5 گھنٹے کی ہوگی. کتنے؟ 2.5 گھنٹے کی. 11 بجے سے پہلے کوششیں سمیٹ لیں گے، ختم شریف لنگر کا اہتمام ہو جائے گا. ہماری خوش نصیبی ہے بنگلہ شاہی والا احمد پور سے اندر کو جائیں. بنگلہ شاہی والا کے ہمارے مہمان نقیب محفل کہ جن کا پاکستان میں ایک نام ہے اور خاص کر ہمارے جنوبی پنجاب میں باقاعدہ طور پر انہیں پسند کیا جاتا ہے. نقیب محفل جسے ہم اسٹیٹ سیکرٹری بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے
हमारे सामने विराजमान है आरिफ सुल्तान तारी कादरी, मेरे भाई हैं, बल्कि छोटे भाई हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। और इन सब ने गुजारिश की थी कि हमारी महफिल में कहीं भी हो वक्त आपने देना है। तशरीफ ला चुके हैं और ये जो अशार जब पढ़ते हैं और महफिल जब उठाते हैं पता चलता है कि कुछ मतलब हो रहा है, आपको मज़ा आएगा। पहली बार उच्च में आप इन्हें सुनेंगे, पहले भी सुनोगे शायद, लेकिन ये है कि मज़ा आएगा। उसके बाद हमारे तकरीबन सिलेक्टेड 3 नातख़ा हैं, उसके बाद मेरा बयान है, फिर कादवी शाह साहब मुल्तान से आ रहे हैं, उनका बयान है, उसके बाद सलातो सलाम है, उसके बाद लंगर का इंतजाम होगा। तो ये हमारे शेड्यूल था, 2.5 घंटे से पहले ही खत्म होगी। मैंने एहतियातन आपको 2.5 घंटे बताया है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेहमान नकीब महफिल आरिफ सुल्तान कादरी साहब को कि वो आएँ और बाकायदा हम जितने भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, तादाद थोड़ी नहीं देखी जाती, सरकार की बारगाह में हाजिरी देखी जाती है। वो आएँ और अपना जो है वो इंतज़ाम संभालें। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसको मालिक ने ज़ुबान अता की है, मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उस बंदे को अपने महबूब की ज़ात पे दुरूद पढ़ने के लिए पसंद फरमाए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हज़रात मोहतरम, बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक मोहतरम जनाब भाई डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब और उनके बरादरान और अहले खाना कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी की स्याह रातों में से एक रात महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिक्र खैर से रोशन करने का शर्फ बख्शा। और बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हजरात और मैं कि जिनको अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र में बैठना पसंद फरमाया। दुआ है अल्लाह के कायनात की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा पढ़ना, सनाखाना ने हजरात का हुजूर की बारगाह में सनाखानी करना, उलमाए कराम का बयान फरमाना, आपका और मेरा यहाँ हाजिर होना, अहले खाना का ये महफिल सजाना अपनी नेक पाक बुलंद बारगाह के अंदर रब्बुल आलमीन मंजूर फरमाकर, कबूल फरमाकर अहले खाना के गुनाहों को बख्शे, मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए और रोज़े महशर इसी बारौनक बाइज़्ज़त महफिल के सदके हुजूर की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ इन अल्फाज से करना चाहता हूँ कि तुलुए शम्स व कमर से पहले, तुलुए शम्स व कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। जिसको समझ आती है बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तुलुए शम्स व कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामों सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलुए शम्स व कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामों सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। और सफर का आगाज करूं तो लब पे हो आका नाम तेरा, सफर का आगाज करूं तो लब पे हो आका नाम तेरा, पलट कर आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद, हर एक शामों सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। और मैं अपने बच्चों में बैठ कर सुनाऊं बदर व उहद की बातें, मैं अपने बच्चों में बैठ कर सुनाऊं बदर व उहद की बातें। उस कशाकशे खैर व शर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर
شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور حب رسول فخری میں چھوڑ جاؤں ورثے میں. میری اور آپ کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں موت برحق ہے. میری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے, جائیداد ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے, پیسہ لہر پہل ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہ آئے. لیکن عاشق کی تمنا کیا ہے کہ حب رسول فخری میں چھوڑ جاؤں ورثے میں, نہ جائیدادیں, نہ بینک بیلنس, نہ پلاٹ, نہ گاڑیاں, نہ بنگلے, بس حب رسول فخری میں چھوڑ جاؤں ورثے میں. اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور سخن کے شور سے کچھ, اس کی ڈیلے تھوڑی کام کرے, باقی ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے, کہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتا ہوں, سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتا ہوں, روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتا ہوں, درود آل نبی کو رٹ رٹ کے نعت کہتا ہوں, حسن کے نانا کا کھاتا ہوں بیٹھ کے گھر میں, خدا کا شکر ہے میں ڈٹ کے نعت کہتا ہوں. حسن کے نانا کا کھاتا ہوں بیٹھ کے گھر میں, خدا کا شکر ہے میں ڈٹ کے نعت کہتا ہوں. اور میں فقط خاک ہوں, میں فقط خاک ہوں, محمد سے ہے نسبت میری, بس یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے. اور جھک پیائے اج عرش بھی فرش ولے, رکھن کون غریباں دی لج آیا. جھک پیائے اج عرش بھی فرش ولے, رکھن کون غریباں دی لج آیا. بھاویں کوئی شاہ تے بھاویں گدائے, کاسا لے کے مدینے نو بھج آیا. ایچھا کرم کریم کمال کیتا, جو بھی گیا رج رج آیا. صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جی میں سونا زمانے تے اج آیا. صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جی میں سونا زمانے تے اج آیا. حضرات محترم, آج کی اس بارونق باعزت بابرکت محفل کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک ذات کے پیارے کلام سے کرتے ہیں. ملتمسوں جناب قاری حافظ محمد سہیل اختاری صاحب سے گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, زید تسامی نہیں چھوڑنی تے میں بھی نہیں چھوڑنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے مشکل سے کیا خطرہ, نبی کا نام کافی ہے. مشکل کا موڑ دور رستہ, نبی کا نام کافی ہے. میں قبر میں یا رسول اللہ کہہ کر کھڑا ہو گیا, فرشتوں نے کہا سو جا یہ نام کافی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت کم بیٹھے ہیں, ڈھیلی ڈھالی محفل نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سیاستدان میں کسی سیاسی پارٹی کو ہیٹ یا سپورٹ کرنے کی غرض سے بات نہیں کرنا چاہتا, اگر ہم کسی دنیاوی یا سیاسی جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, سامنے لیڈر کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعروں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں, لیکن حضور کی محفل میں ہم بالکل گم سم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. حضور کی محفل میں ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ حضور کو ہم پر پہلے بھی شفقت ہے اور شفقت اور رحم آ جائے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. फुल दी रंगत निखार मेरी मादरी जुबान पंजाबी है लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हुजूर का जिक्र हर हाल में सुभान अल्लाह लेकिन जिस जुबान के लोग जिस जुबान को समझने वाले ज्यादा हूं ना हुजूर का जिक्र उस जुबान में ज्यादा मजा देता है। मैं कोशिश करूंगा सराकी पढ़ने की, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए ना, तकरीबन यहाँ पर ज्यादातर सराकी जुबान समझने बोलने वाले बैठे हैं तो मेरी इस्लाह जरूर फरमा देना कि हे फुल दी रंगत निखार अंदर ते मौज मस्ती बहार अंदर। मेरे को लगते तो अब समझ नहीं आई, अगर समझ आवे हा तो सुभान अल्लाह अलाउ हा।
چلو ول پڑھتا پیا سمجھ آ وجے تو سبحان اللہ آکھنے نہ آوے ول بھی آکھنے ول بھی ثواب تھی سی کہ ہے پھول دی رنگت نکھار اندر تے موج مستی بہار اندر ہے پھول دی رنگت نکھار اندر موج مستی بہار اندر قرآن کاری جڑامی پڑھ دن حسین ٹھر دن مزار اندر حسینی ہونتا بولو چاہ حسینی کہ پھول دی رنگت نکھار اندر تے موج مستی بہار اندر قرآن کاری جڑامی پڑھ دن حسین ٹھر دن مزار اندر اور چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا قبلہ آج یہ ہماری اور آپ کی یہ مسجد مدارس اور ہمارے گھروں میں یہ دین قائم دائم ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے اور شاعر نے کیا خوب لکھا کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا تنویر بھائی آپ کی خاص توجہ کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا کہ نوکے سنا پہ سنایا جس نے کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا اور سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی اٹھتی ہے سوئے افلاق نظر ناصر چاند مجھ کو تیری ایڑھی کا نشان لگتا ہے چاند مجھ کو تیری ایڑھی کا نشان لگتا ہے اور قبلہ میلاد شریف کے حوالے سے شاعر نے کیا ہی خوب لکھا کہ آج میلاد ہے پاک محمد دا کہ سرائکی پنجابی اردو انشاءاللہ کوشش کرتے رال ملتے کام چلائیا پشتوں میں کو آندھی کہنے نیچا چیز تو معذرت تو تساں پنجابی میں بولا تے والوی سبحان اللہ آکھنے سرائکی بولا والوی آکھنے اردو بولا والوی آکھنے کیونکہ ذکر مدینے آلے دا میرے پیو ڈاڈے دا ذکر نہیں یا کہیں مولوی دا ذکر نہیں کہ آج میلاد ہے پاک محمد دا جشن منائے ہوئی خیر ہو سبحان اللہ تعالیٰ ہو جائے تنویر بھائی فرماتے تھے ہماری محفلیں بڑی باز ذوق ہوتی ہیں انشاءاللہ باز ذوق بن جائیں گی آج میلاد ہے پاک محمد دا جائیں جشن منائے ہوئی خیر ہوئے میرے محبوب دے ذکر اذکار اندر جرہا ٹورتے آئے ہوئی خیر ہوئے میرے پاک محمد دی شادی دا جائیں حال سنائے ہوئی خیر ہوئے خوشحال مبارک باد آدھا جائیں جو کچھ لائے ہوئی خیر ہوئے خوشحال مبارک باد آدھا جائیں جو کچھ لائے ہوئی خیر ہوئے اور جملہ جب بندہ اپنے گھر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا ہوتا ہے زیادہ تو نہیں لے رہا حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ پھر کیا کہتا ہے مدینے والے کو یاد کر کے آنے والے مہمانوں کو تصور میں لا کے کہتا ہے میں کو سینگیاں ہار سنگھار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویسل ہاں چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے جیدہ نا گھن گھن نہ تھک دی ہم اج ہوں کا مخار دی آمد ہے میں کو ارشد ناز ہے قسمت دے ساڑے گھر سرکار دی آمد ہے میں کو ارشد ناز ہے قسمت دے ساڑے گھر سرکار دی آمد ہے حضرات محترم ہدیانات با حضور سرور کونین کے لیے ملتمس جناب ڈاکٹر محمد زہیب اتاری صاحب سے گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں آپ حضرات جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر اچھا مائک سے منہ سائیڈ پہ کر کے میں نعرہ لگاتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کی آواز زیادہ ہے میری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت میں واسر ہن مدنی سرکار دے میرے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی میرے حامی چارے یار تھی سن بھی محشر دے ہوسی کہر دی گرمی اتو جلوہ کر سرکار تھی سن جیندے سہرے تابش پڑتا ہاں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ بہت بہت شکریہ ہم باری تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ نعت ہوں پھر ہم باری تعالیٰ مل کے پڑھیں اللہ دا نام نئیے مولا دا نام نئیے نئیے اللہ 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 دا نام نئیے مولا دا نام نئیے اللہ دا نام نئیے مولا دا نام نئیے اللہ دا نام نئیے
صبح تے شام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ 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 عرش دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ عرش دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ عرش دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے بالکل یہ آگے سیکھ لیں یہاں تک آجائیں کوئی مسئلہ نہیں آگے حضور کی محفل میں سبھی برابر ہوتے ہیں سب حضور کے غلام سادات کرام کی شان سبحان اللہ لیکن ہم سب برابر ہیں حضور کے وہ محفل کے اندر آگے جزاک اللہ جزاک اللہ جی بالکل اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے ہوتے نبیاں پاؤتے رب دے پیارے ہوتے نبیاں پاؤتے رب دے پیارے ہوتے نبیاں پاؤتے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مل کے اللہ 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 مشکل تو ٹالن والا سبنو پالن والا مشکل تو ٹالن والا سبنو پالن والا مشکل تو ٹالن والا سبنو پالن والا بن کے ہمیشہ اس کے سچے غلام رہیے رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بشہر ربیع قد بدا نور علی چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا سپنے ہی دل یہ منایا منایا آقا کا میلاد آیا
کا میلاد آیا اللہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت محترم آپ نے سماعت کیا جناب ڈاکٹر محمد زہیب صاحب کو لاجواب انداز میں حضور کی مدح سرائی کر رہے تھے آپ اپنی سین چما پیر تڈیل بولے کہنی ہے آپ ادنی سین چما پیر تڈیل لب کھل کو سن جڑا تو آسے آپ ادنی سین چما پیر تڈیل لب کھل کو سن جڑا تو آسے ہی دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جڑا تو آسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ کھل ویسن جڑا تو آسے ناشاد میں کوچھی کملی کو لگ مول ویسن جڑا تو آسے حضرات محترم حضرت حسان بن ثابت نے جب سرکار کو دیکھا سر سے پاؤں تک بے مثل و بے مثال دیکھا مبارک زلفوں پہ نظر جاتی ہے تو دل ہی دل میں سوچتے ہیں حسان ان سے حسین و جمیل زلفیں تو آج تک تو نے کسی کی دیکھی نہیں ان کی زلفوں کی شان میں اگر بولے گا تو کیا بولے گا فتوحا کے چہرے کے لیے اگر کچھ بولے گا تو کیا بولے گا ماذاق کے کاجل کی آنکھوں والی آنکھوں پہ نظر جاتی ہے تو حضرت حسان بن ثابت اپنی ذات سے مخاطب ہو کر پھر یہی کہتے ہوں گے کہ حسان اتنی حسین و جمیل آنکھیں ان کی شان میں تو بول بھی سکتا ہے تو کیا بول سکتا ہے لیکن پھر بے ساختہ ہو کر حضور کی محبت میں حضرت حسان بن ثابت نے سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑے اور آؤ آج میں تمہیں وہ نعت پڑھ کے سناتا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کو سنائی تھی سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کی آواز نہیں حضرت حسان بن ثابت حضور کو سامنے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ بَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اچھا قبلہ ان کا قصور نہیں ہے ان کا قصور نہیں انہوں نے سبحان اللہ نہیں بولی میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ ان پڑھ ہیں مجھ سے سب پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں نہیں بولیں گے میرے باپ کا ذکر تھوڑی ہے جو نہیں بولیں گے حضور کا ذکر ہے چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے جی خوش ہوئے تو بور لگتا ہے پوریا 90 نیکیاں لب دیا سبحان اللہ میں کیڑا زور لگتا ہے اچھا حضور یہ بولے پتا اس لیے کیوں کہ میں نے عربی پڑھی ہے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں علماء کرام موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی اچھا آپ حکم فرمائیں کہ اسی بات کا ترجمہ سرائکی میں کروں یا پنجابی میں کروں یا اردو میں کروں اچھا حضرت حسان بن ثابت حضور دے سامنے بیٹھتے عرض کی تو نے اکثر من کلم ترقت تو آئی نہیں یا رسول اللہ تو ہٹے جا سونا آج تک ناکھ نہیں دیکھا جے ہن بھی تساں نہ بولے کہ اگلا ترجمہ میں کہنا پڑ سا نہ توڑا احسن من کلم ترقت تو آئی نہیں سونیا تو ہٹے جا سونا آج تک کہیں اکھ نہیں دیکھا اجمل من کلم تلد النساء حضور سما سونا تک کہیں ماں جمعے ہی دیکھے خلق من کلی آئی پہ آج دا مولوی اٹھی تے حضور دی ذات عیب بولن دی کوشش کریں دے معاذ اللہ حضور دی شان مستاقیاں کریں دے میں ڈرتا نہیں لیکن حضرت حسان بن ثابت نے گال ختم کر دی تھی آپ فرمائیو گے خلقتا مبرم من کلی آئی پہ یا رسول اللہ اللہ نے تو حکم ہر عیب کو پاک پیدا کی دے بل کیا فرمائیں دے کأنکا قد خلقتا کما تشاؤ سوڑے آج میں لگ دے کہ میں اللہ نے تو حکم پوچھ پوچھ پہ بڑھایا ہوئے کہ کملی والے آتے ہیں اکھی کی میں بڑھاونے زلفہ کی میں بڑھاونے چہرہ مبارک کی میں بڑھاونے سوڑے توڑے ید اللہ علیہ حق کی میں بڑھاونے کأنکا قد خلقتا کما تشاؤ اور مختصر دو شعر اسی پہ سائن چشتی کے پڑھتا چلوں کہ سائن چشتی نے بھی اسی بات کو اپنے رنگ میں لکھا کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا حضرت حسان نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سونے تو ہڑے جا سونا آج تک کہیں آنکھ نہیں تھا حضرت سائن چشتی فرمایا تو شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا مثال تیری جواب تیرا شارٹ کٹ کرتا چلو حسان تو بھی عجیب انسان کی خوف
محشر سے ہے حسین تو بھی عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے ناک پڑتا وہی تو لے گے حساب تیرا تو شاہ خوبان تو جانے جانا چہرہ کتاب تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد انعام سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقائے ابتار کی آمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا جو تصور میں تیرا پہ کرے زیبا دیکھیں روح و شمس تکے مت لائے سیما دیکھیں کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کوئی دنیا میں عطا
تا تیرا نظر عشاق نظر ہے یہ تیرا حرف بری منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کی شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ماشاءاللہ جزاک اللہ محترم آپ نے سماعت کیا جناب بھائی محمد انعام سیفی صاحب کو لاجواب انداز میں حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر محمد احمد صاحب کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس بات پہ اکڑ جاتا ہے نا کہ میرے گھر میں محفل نہیں ہوتی میں نہیں کراتا میں نہیں مانتا اس کا قصور نہیں اس کو حضور نے پسند ہی نہیں کیا حضور جس گھر میں حضور کے ذکر خیر کی محفل ہوتی ہے یقیناً اسی گھر میں ہی ہو سکتی ہے جس گھر کو حضور پسند فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کے کائنات آج کی اس بارونق باعزت بابرکت محفل کے صدقے اور سادات کرام کے قدم فرمانے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے حضور کے میلاد کے صدقے ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا کروڑوں نزول فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب انتقال فرما چکے ہیں میرے بھائی نے بتایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے کیونکہ آج اگر ڈاکٹر صاحب محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا اپنے گھر میں تو ان کے والد صاحب کی تربیت کا اثر ہے اس کا کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے پر یقیناً آج وہ اپنی قبر میں خوش ہوں گے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر کے فرما کے گئے تھے تو آج ان کے گھر میں ان کی وفات کے بعد وصال کے بعد حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو بلا تاخیر میں ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید عادل زوار بخاری شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنے نورانی اور پیارے اور حسین بھرے انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے ان کی آمد سے اچھا میں وقت کے پیش نظر آپ کو دعوت دینے سے قبل خواجہ صاحب کی کافی سناؤں گا آپ کو ٹھیک ہے میں عوام کے ماحول کو سمجھ چکا ہوں کہ یہ کیا سننا چاہتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب قبلہ پیر سید عادل زوار شاہ صاحب ان کی آمد سے قبل پر ذوق انداز میں نعرہ تکبیر ایسے نہیں مزہ نہیں آ رہا نعرہ تکبیر خدا کو سچی سچ ماننے والے ہیں دائیں بازو بلند کر کے خدا کی وحدانیت کا ثبوت دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جس نے میلاد النبی
کی آمد، تشریف کی آمد، طاہر کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، آقا اتار کی آمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سارے بولانے کوئی آتے ہیں وہی جن کو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد منائے. اچھا سجائی بیٹھو حضور کی محفل، حضور کی محفل چھائے بیٹھو. جب حکم میں تھے کلام اعلیٰ حضرت دا تے میں نے روبی میں کہ کلام اعلیٰ حضرت پر کو سنانا لگے تو حضرت کو جانتے بھی تو ہوئے ہوتا ہو جا سبحان اللہ. این پاسے لے ملائی کچھ سبحان اللہ لگے این پاسے لے کچھ سنتے اللہ مدینے تک اٹھے نمجھے نقیبے میں ملتا ہو کہ نہ گڑیا سنتے میں پہلے چین بیٹھو گھر بار چھوڑی بیٹھو ٹائم بھی چھوڑی بیٹھو آئے بیٹھے بے صحیح ہے کانڈائی بنتائی بیٹھو سارا کچھ بیٹھو اللہ سبحان اللہ اللہ مرتے کیڑا تو ہوئے یہ پاسے نہیں ذریعہ اللہ ہوتا تو سنہا چومے پر سبیت سبحان اللہ ایک پتہ لگے. میں کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ انہا دی فرمائشی پوری تے تواری فرمائشی پوری تے سارے فرمائشہ میں نے ایک کلام میں 5 کلام 5 تنی تے صدقے کی 5 کلام ایک آدھ نہیں تری 2 پڑھیا تو رب نے فلا سر جایا دیگے سرکار. صدقے تے توارے چلو ماں تو صدقے رب میں فلان سر جایا دے گے سرکار آستے ہاتھوں چھٹے بڑھتے رب میں فلان سر جایا دے گے سرکار آستے نکی تایا پوری کائنات بڑا چھوڑیے کائنات پوری کانچی پڑے گی. عدد فرمائے زمین و زمان مکین و مکان چنین و جنا بنے تو جہاں ہمارے یہاں دن میں زبان جسم میں جہاں کیا سارا بولے صدقہ حضور دی جوتی دا صدقہ رب میں فلا سر جایا دے صدقہ آستے ہاتھوں چھوٹے بڑا رب میں فلا سر جایا دے صدقہ آستے زمین و زمان تمہارے لیے کیا کریں یہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا ہمارے یہاں دہن میں زبان ہے جسم میں جان جیے بھی یہاں مرے بھی یہاں
ماشاءاللہ سبحان اللہ تے سیدہ نے تعظیم پیر کوئی آمنے کوئی سیدہ آمنے بلا بھجدن ہر چکا بولے نے بزرگوں تو زیادہ بولو نوجوان تھکے بیٹھے تو زیادہ بولو نوجوان کون تھکے بیٹھے کہ سارا نہیں کام کرے دیں اعلیٰ فرمائے نے کہ سید زادہ احترام جڑا ایک واجب ہے جس آپ تشریف فرمائے سید زادہ کا اعلیٰ فرمائے نے سب منگ دے حضور کو منگ دے کہ دے وسیلہ دیتے آل نبی دا وسیلہ دیتے تو فرمائے کیا لکھ دے کہ صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا دعا میرے جگہ بیمار واسطے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کہ جنین و چنا تمہارے لیے کہ جیے بھی یہاں تمہارے لیے کہ مرے بھی یہاں تمہارے لیے کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباب چلے ہیں کہ باغ پھلے ہیں کہ دن ہو پھلے ہیں کہ پھول کھلے کہ دیوا کے تلے کہ سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے ہاں دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کہ لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رب نے فلاں سجایا دے سرکار واسطے فخر کار تے فخر گھر تے فخر ہر شے تے فخر کہ یہ چیز تے فخر کیتا کرو سارے نبی سارے والا فرمائے نا سارے والا یہ ہاتھ میں جڑا بلند کرے اللہ سے نہیں تقدیر کو بلند کرتے مدینے دی حال یہ تیری ہاتھ بلند کر نعرہ رسالت یہ ہاتھ سے بیٹھو کیا اچار پڑھے تو یہ ہاتھ کا نعرہ حضور دے نام دے ہاتھ نہیں چڑھنے والا کینے واسطے رکھے گئے اگر حضور دے نام دے ہاتھ نہیں چڑھنے والا کینے نام رکھے گئے وہ بندہ دے نصاب کائنات کے بیشے نعرہ رسالت 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 تاج نعرہ ختم و تاج نعرہ ختم رب نے فلاں سجایا دے سرکار واسطے سب سے والا ہمانا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ارے جس کے تلووں کا کومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی چاند پتلی رسولوں کی آتی رہی چاند پتلی کا نکلا ہمارا نبی ارے کون دیتا
ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی رب نے فلاں سجایا نے سرکار واسطے کی نکیتا یار نے یار واسطے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بولنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں درخت لگا دے جاتے ہیں نیکیاں مفت کی نیکیاں بولے سبحان اللہ پیر مہر علی سرکار کا کوئی مرید بیٹھا ہی ہے پیر مہر علی سرکار چندر بدر شاہ شان اب فرماتے ہیں شاعر نے یہاں پہ لکھا کہتا ہے کہ کئیاں نو روز ہوندے نے اللہ کہ کئیاں نو روز ہوندے نے چندر بدر شاہ شانی چندر بدر اب فرماتے حضرت فرماتے لم یات نظیر وفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا تو اس مثال دے سنجی میں نوکتے نظار دے تیر چھوٹن لتا سرک آخا کی اللہ نہیں مرنا ہے تو سنباونا ہے تو سنباری مرد نا سنباری مرد علی دے رہے میں سونا میں پڑھ دا رہے میں سا حضرت فرماتے لم یات نظیر وفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ما سلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی دھرن برسا آئے 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 یہ لیکن سمجھتے اس بات کو لکا بدر آلہ فرماتے ہی میں لگے جی میں حضور کو دا چہرہ جی بیگنا جی میں چوٹ بھی دا چاندر پان کرتے دے بیچ بدل ہوئے چوٹ بھی دا چاندر کی نہیں کوئی بیٹھے جو بدل پھسیا کرو چاندر دے بیچ لے لے آوے نہیں بیٹھے بیٹھے کی نہیں عرض فرمینے انہیں لگتا ہے جی میں چوڑ بھی نہ چاندر بڑھا کھڑے کھلے آکڑے تے کالی گھٹا چھئی کھڑیے مطلے کئی لے آنے دے کوئی چاندر دے کئی لے کیوے کئی لے ہلکا چاندر دے تصور بنینا پہ ذرا توجہ فرمائے عرض فرمینے آپ کا چہرہ انور چہرہ انور انہیں ہے چوڑ بھی نے چاندر کو بھی زیادہ روشن کیونکہ چاندر نے بھی روشنی میرے حضور کو کی دیئے نا چاندر نے روشنی میں میرے حضور کو کی دیئے عرض فرمینے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حالائے ما ظلف ابر اجل اللہ فرمینے جی میں چاندر دے بارو بدلن کھڑ دینا حضور کو دے چہرہ انور دے سامنے جڑے ظلف اندر کئی نہیں لے بس لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حالائے ما ظلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی دھرن برسا جانا رحمت کی بھرن اللہ کرے تھائی بھی تھی بلے اور صدا ایک عقیدہ ایمان ہے انشاءاللہ رفتی سی اسائے سے جھولیاں بھارتے ہیں حالت فرمینے جی میں چوڑ بھی نہ چاندر بڑے ٹائم وقت سری کو کلوز کرے نہ پیا ایمیں جی میں چوڑ بھی نہ چاندر کھلیا کھڑا ہوئے بادل ہے کالی گھٹا چھائی کھڑی ہوئے کئی نے بادل لے بلے پاس ہوتے لے بلے پاس ہوتے بلا چاندر دی کئی کے لئے زیارت تھی دیئے حضور کو نے مکھڑے انور دی زیارت ایمیں تھی دیئے کو نے مکھڑے انور دی زیارت ایمیں تھی دیئے آپ دے ظلف واللائل دے ظلفہ کئی دے ابلے پاس ہوتے چہرہ دے ابلے پاس ہوتے تے ایمیں کرنا یہ سارے ہوتے یہ رحمت برس تھی نہ ہوئے یہ بس نہ ہوئے یہ بس نہ ہوئے
رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ تو میرے امام کہتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں گولڈا کے تاجدار کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی. سبحان اللہ علیہ وسلم کہا تھا میں چوک کی نکلنا. مکھ چندر بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف دے اکھ مستانی, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت میں جانا کھاں. عاشق کبھی دیر ہے تو گھٹ ہے. اللہ فرمینے گولڈا دے تاجدار کیا فرمینے کہ مکھ چندر بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف دے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں, تو ابرو کوس مثال دسن, تو ابرو کوس مثال دسن, جنہیں نوکی نزادے تیر چھٹن, لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے تند موتی دیاں ہن لڑیاں, چٹے تند موتی دیاں ہن لڑیاں, اس صورت نو میں جانا کھاں. پھر میرے الفاظ کہتے کیا, اس صورت نو میں جانا کھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں, جس شان کو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما کملک, رب میں فلم سجایا نے سرکار واسطے نہ کیتا یار نے اگر تاری اجازت ہوئے تو بلا کلام دیا کہ شما میں کلام اعلی حضرت بڑے پیارا کلام ہے. اب جڑے میری عمر دے حسن نوجوانے نہ سنتے رہے گے حسن النبی صلی اللہ علیہ انما نمبر میں استاد محترم نے پڑھے کلام النبی صلی اللہ علیہ. آپ اگر ذوق کی نام چاہتے تو میرا ذوق ویسے چند اشعار پیش کر لینا. یا رسول اللہ
पर तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया माली को मुख्तार बनाया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस में तौहीद भी इस दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तबश आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या तो कदम तेरे हैं। हम तो सदात के बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ी सआदत है वो ये है कि हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर हैं। दूसरी सआदत ये है कि जिगर गोशाए ग़ज़ाली ज़मां हज़रत सैयद जावेद शाह साहब का आसमी दामत बरकातुहुल आलिया वो रवाना हो चुके हैं। कुछ ही सातों में 10 से 12 या 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जैसे वो आएंगे नजर आएंगे इंशाअल्लाह मैं अपने बयान को समेट लूंगा, क्योंकि मेहमान हैं मुल्तान से तशरीफ लाए हैं और मेहमानों की इज्जत सेवा और उनको वकार देना ये उस शरीफ वालों की पुरानी आदत है, रिवायत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, कसरत ही कसरत अता फरमाई। कसरत में इज्जत भी है, मकाम भी है, मर्तबा भी है, अहले मोहब्बत की मोहब्बत भी शामिल है। हर वो शख्स जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है उसी मोहब्बत में ऐसी महफिल में आता है और सरकार अलैहिस्सलाम पर सुबह शाम उठते बैठते हर अच्छे मकाम पर बाअदब मकाम पर सलातो सलाम भेजता है। सुन लीजिए उसके दिल में मोहब्बत है और ये मोहब्बत इन्ना आतैनाकल कौसर इसके अंदर जो कसरत है उसी का हिस्सा है। मैं घर से चला, मेरे दिल के अंदर एक चिंगारी उठी, डॉक्टर अहमद के घर में आज महफिल है, मैं वहां पे जाऊंगा, मेरे दिल के अंदर एक ज़ौक़ बनेगा और मैं जाकर वहां पर लोगों को सुनूंगा, बड़े बड़े नाटका होंगे, बयान करने वाले होंगे, मैं सरकार की मदद सराई सुनूंगा, मेरे दिल के अंदर एक निकट्टेदारी होगी और मैं सरकार की मोहब्बत में वालिहाना अंदाज में बैठूंगा, सरशारी सी महसूस करूंगा। अरे घर से चले यहाँ बैठे दिल के अंदर जो रिक्कत पैदा हुई ये इन्ना आतैनाकल कौसर में जो कसरत है ये उसी का हिस्सा है जो तुम्हें महबूब के सदके में अता कर दिया। खैरे कसीर कब से चली इसका कोई वजूद नहीं है, माहो साल खत्म, सदियां खत्म, साल खत्म, हर चीज खत्म। क्यों? आका अलैहिस्सलाम की जब तकलीफ हुई तभी न दिन थे, न घंटे थे, न दिन थे, न साल थे, न महीने थे, बल्कि उसमें समझे भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस वजह से कि जब हजरत आदम की तकलीफ हुई तो हजरत आदम जन्नत में आए, वहां पर ये चीजें नहीं थी, वहां पर वक्त नहीं था। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम कि जब से तकलीफ हुई तब से अभी तब से जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मां पीर सैयद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जावेद कादरी शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मोहतरम हमारी खुश नसीबी के हमारे दरमियान हुजूर किबला पीर सैयद जावेद सज्जाद काज़मी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात में आप अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। तमाम अहबाब को मोहब्बत फरमाएं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हस्बे ज़बान हस्बे वादा जो मैं गुजारिश कर चुका था, मेहमान खुसूसी हमारे तशरीफ ला चुके हैं और मैं अपने बयान को समेटना चाहूँगा।
کثرت کے اندر کی دو باتیں، انا اعطیناک الکوثر. کوثر سے مراد آیت کریمہ کے اندر. اب یہاں پر ہم دیکھیں تفسیر ابن عباس سے لے کر ابھی تک کی تفاسیر کے اندر ہم اکثر تفاسیر کا مطالعہ کریں، انا اعطیناک الکوثر کے اندر جو خیر کثیر کی تفاسیر کی گئی ہے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر قسم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت بلندی کی تفسیر کی گئی ہے. یہ محبت کیسی تھی؟ آقا علیہ السلام سے جب صحابہ محبت کرتے تھے اس محبت کے اندر کثرت کیسی تھی؟ وہ کثرت ایسی تھی کہ ان کے سامنے ان کی اپنی جان، مال، اولاد، دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہوتے تھے وہ سب کے سب ہیچ ہوتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت ان کے دل میں، ان کے رب نے اتنی ڈال دی تھی کہ دنیاوی سارے رشتے ان کے سامنے بالکل ختم ہو جاتے تھے. جنگ احد، غزوہ احد جاری ہے. مدینہ منورہ میں ایک عفیفہ کو، طیبہ طاہرہ کو، ایک صحابیہ کو خبر ملتی ہے، شیطان کی طرف سے یہ خبر اڑا دی جاتی ہے، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد غزوہ احد میں شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کے بارے میں جب اس عفیفہ نے، اس صحابیہ نے یہ بات سنی اس کا دل بے چین ہو گیا. وہ آقا کہ جن کے معجزات دیکھ کر، وہ آقا کہ جن کی شریعت پر وہ عمل کرتی رہی صبح سے ابھی تک بلکہ ہو رہا تھا، ان کے بارے میں جب یہ سنا اسی وقت گھر سے پردہ کر کے روانہ ہو گئی میدان احد کی طرف اور آوازیں دے رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے بارے میں خبر ملی ہے آپ شہید ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، کہتا ہے ارے بی بی سنو تو صحیح، بات سناؤ تمہیں، تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں. کہتی ہے مجھے کوئی خبر نہیں، شہید ہو چکے ہیں، ہونے دو. آگے جاتی ہے، ایک اور ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو سنو تمہارے شوہر بھی شہید ہو چکے ہیں جنگ احد کے اندر. کہتی ہے کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جنگ احد میں، غزوہ احد میں جنگ کا میدان ہے، میدان کارزار ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں موجود ہے، جا کر دیکھتی ہے، سرکار کا دیدار کرتی ہے. اسی وقت کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ہر مصیبت مجھے بالکل چھوٹی لگتی ہے. کہ سرکار سے اتنی محبت اللہ نے صحابہ کرام کو، صحابیات کو عطا فرمائی ہوئی تھی کہ وہ محبت ان کے دلوں کے اندر ایسی تھی کہ جان، مال، اولاد، رشتہ، حالانکہ باپ کا رشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے، شوہر کا رشتہ شادی کے بعد باپ سے بھی تقریباً بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ دونوں رشتے گئے. ایک قول کے مطابق بیٹا بھی اور بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن سرکار کی محبت میں دوڑی چلی جا رہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نزا ہے، بیوی موجود ہے سرہ میں. واہ حسرتا آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ غم کی گھڑی آنے والی ہے، آپ کا سانس جانے والا ہے، ابھی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. حضرت بلال تھے، سرکار کی محبت میں سرشار تھے. اسی وقت کہتے ہیں واہ فرحتا، بیوی نے کیا کہا؟ واہ حسنا، واہ حسرتا، بڑے غم کی خبر ہے، بڑی حسرت کی خبر ہے، آپ جا رہے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واہ حسرتا نہیں، واہ حسنا نہیں، وہ کہتے ہیں ہائے کامیابی کی بات ہے. واہ فرحتا، ہائے کامیابی. وہ کامیابی کیا ہے؟ غدن القا محمدن و صحبہ، کہ ابھی چند لمحوں بعد میں قبر کے اندر اپنے آقا اور اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا. سرکار سے محبت ایسی تھی. اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں پر موجود ہیں. ایک بات عرض کروں آپ کو، شریعت مطہرہ میں ایک منٹ اور لوں گا. اللہ عز و جل نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس شریعت کا ہر حرف سچا ہے. اللہ عز و جل نے کلام مقدس میں جب کہیں اقیم الصلاۃ فرمایا، وارکعوا مع الراکعین فرمایا، اتموا الحج والعمرہ فرمایا، تو اس کا منشور محور اور مقصود یہ ہے کہ جب جب یہ آیت یا اس کا مفہوم تمہارے اوپر صادق آئے تو اس کے اوپر عمل کرو. تو آقا علیہ السلام جو یہ شریعت مطالعہ لے کر ہمارے پاس آئے، اس میں سب سے پہلا فرض، اہم فرض نماز ہے.
5 گانا نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من يدخل، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا فی من يدخل، جس سے اسے اندر داخل کیا جائے گا. ایک نماز. نماز بھی ہمیں جو پڑھتے ہیں خوش نصیب ہیں جو نہیں پڑھتے. آج کی محفل میلاد مصطفیٰ کی برکت سے نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر ان کا بیان سنتے ہیں. یہ صحن ویسے تو بڑا خوشادہ نظر آتا ہوگا، لیکن آج میرے آقا کی محفل میں جب پروانے آئے ہیں تو چھوٹا پڑ گیا. ماشاءاللہ اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، اللہ بہت عطا فرمائے ان کی اس محفل کو قبول فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله. حاضرین محفل، آج آپ سے کلام خصوصاً اس مجمع سے وہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. یہ ہم نے نام سنا ففتھ جنریشن وارفیئر. ففتھ جنریشن، یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں ملکی اداروں کے خلاف آواز جو اٹھا رہا ہے وہ ففتھ جنریشن وارفیئر میں دشمن کا ساتھی ہے، جو عدلیہ مقننہ ہمارے پارلیمانی نظام یا ہماری بیوروکریسی اس نظام کے خلاف بیوروکریٹک مارشل لاز اور ایڈمنسٹریشن کے خلاف جو آواز اٹھا رہا ہے وہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں. ففتھ جنریشن وارفیئر ایک جنگ و جدل کا وہ طریقہ ہے جہاں دشمن اعصابی طور پر آپ کو مفلوج کر کے بغیر ایک گولی چلائے اور حملہ کیے، خون بہائے، خاموشی سے آپ کے اذہان اور قلوب پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل بھی نہیں ہوتے. اس کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں سائیکولوجیکل پیرالیسس. دنیا نے بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، جنگ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تاریخ انسانی سے لے کر آج تک جنگ جاری ہے، اور جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ سے بڑی اکانومی اور کوئی نہیں ہے. ذرا غور کیجیے کہ جس دین کے اندر جہاد کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا کہ علماء نے کہا کہ یہ چھٹا رکن ہے گویا، وہ دین اور اس کے ماننے والے 73 اسلامی ملک آج ان کی بندوقیں اور ان کی توپوں کے اندر چڑیوں نے گھونسلے دیے ہوئے ہیں اور فاختاؤں نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور مکڑیوں نے جالے بنے ہوئے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ اقوام عالم میں کیا اس وقت جنگ نہیں ہو رہی؟
کیا کسی ایک ملک میں بھی کیا اسلامی فوجوں نے، اسلامی ممالک نے فوجیں اتاری ہیں؟ کسی ایک ملک میں بھی؟ کہیں عراق نے، کہیں انڈونیشیا نے، کہیں ملائیشیا نے، کہیں سعودی عرب نے، کہیں امارات نے، کہیں اردن نے، شام نے، لیبیا نے، افغانستان نے، پاکستان نے کسی دوسرے ملک میں فوجیں اتاری؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے نا، کہیں ظلم ہی نہیں ہو رہا مسلمانوں پہ تو کیا ضرورت ہے؟ کہیں ظلم ہو ہی نہیں نا، کشمیر یہ تو ایسے ہی ہے بس. ہاں جہاد پہ نفس کرو، یہ جہاد اکبر ہے. مطلب ایک پورا آپ کو 80s کی دہائی سے جو ہالی ووڈ کا مطمع نظر رہا کہ ٹیررزم کو ڈینوٹ کیا جائے ٹورڈز اسلام، اور انہوں نے جتنی بھی فلمیں بنائی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے دکھایا کہ وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے جہاز کو اغوا کر لیا وہ عربی بول رہے ہیں، اور نیچے ان کی کیپشنز میں آ رہا ہے، انڈر لائننگز میں آ رہا ہے وہ انگریزی ترجمہ، وہ عربی میں بات کر رہے ہیں. پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے نہیں عرب دہشت گرد ہے. وہ ابو ندال والا ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد دھیرے 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 دھیرے، حالانکہ عرب میں 46% تو عیسائی رہتے ہیں، اور یہ بات ہم تو نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ عرب میں 46% عیسائی رہتے ہیں. عرب میں یہودی بھی آباد ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، 1-2% ہے، لیکن وہاں پہ یہودی بھی آباد ہیں. وہ میرے والد بتاتے ہیں نا کہ وہ ایک بہت نورانی داڑھی، لمبی داڑھی والے بزرگ تھے، نام بھی ان کا عبداللہ تھا. تو ہمارا پیر بھائی رہتا تھا وہاں پہ، ان کے اولادیں بھی اب تقریباً 60-65 سال سے ادھر مقیم ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ یہودی ہے، علاقے کا سود کا کام کرتا ہے. تو یہودی بھی آباد ہے، عیسائی بھی آباد ہے، لیکن وہ عرب کا نام مسلمانوں کے ساتھ ڈینوٹ ہوا. پھر وہ افغانستان کے اندر جہاد کے حوالے سے امریکہ، جہاد افغانستان میں امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے. پھر جناب وہ جہاد کشمیر میں سیٹوں اور سینٹوں میں امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہم تو ڈھاکہ فتح کر گئے تھے. وہ تو بعد میں ہمارا دل نرم ہو گیا، چلو ان کو آزادی دے دو. وہ امریکی بحری بیڑے ایک کیا 4 پہنچ گئے تھے. یہ کس دھوکے میں جی رہے ہیں؟ حاضرین محترم، یہ مسلسل آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور آپ دھوکے میں آتے جاتے ہیں. پہلے ہم غلام تھے انگریز کے، اب انگریز کے غلام. یہ جو خاکے میرے آقا کریم علیہ السلام، کیونکہ بات یہ ہے کہ بنیاد نبی ہے. ہر پورے دین کی ابتدا نبی سے. نبی کی 40 سالہ زندگی کے اوپر جو صداقت کی مہر لگی ہے، اہل مکہ نے جو لگائی، جو امانت کی مہر لگائی، جس کو معیار انسانیت تسلیم کیا، گویا پوری کائنات نے. اور پھر اس بنیاد پر بلند ہوا نعرہ تکبیر. جو کلمہ توحید ہے وہ معیار انسانیت جو میرے آقا نے اپنی ذات سے جو معجزہ ظاہر کیا، 40 سال کی بے عیب زندگی، عیب تو کیا گمانی عیب بھی نہیں جس میں، اس کے اوپر بلند ہوا ہے کلمہ توحید. ایسے نہیں بلند ہوا. بنیاد کیا؟ میرا نبی. اب حملہ ہوگا کس پہ؟ بنیاد پہ. جب حملہ ہوگا بنیاد پہ ہوگا. خاکے بنے 90 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں خاکے بن رہے ہیں، اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے جی وہ آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ. اب یہ فنلینڈ والے، ناروے والے اور ڈینمارک والے یہ پریشان ہیں، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی، یار یہ مسلمانوں کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ یہ جلوس نکال رہے ہیں اور احتجاج کریں، اور ہمارا حاکم کیا کر رہا ہے؟ جو امیر المومنین، جو جناب آپ نے جس کو ووٹ دیے تھے، آپ کو پتہ ہے نا 90 کی دہائی کے شروع میں کون حاکم تھا؟
میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں ہوں، میں صرف اور صرف پرٹیکولر گفتگو کروں گا جو کہ بیسڈ ہے فیکٹس کے اوپر. آپ چاہیں تو یہ نیٹ آپ کے سامنے آپ چیک کریں، میں جھوٹا ہوں. ہوا یہ کہ پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک نے ناروے سے، فن لینڈ سے، ڈنمارک سے احتجاج نہیں کیا. پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک نے آفیشلی، ایک ہوتا ہے نا سفیر کو بلا کے بھی کوئی احتجاجی مراسلہ دیا جاتا ہے، اس کی سرزنش کی جاتی ہے، وزیر اعظم آفس کے اندر اپنے ہی ملک میں جو سفیر بیٹھا ہے ان کا سفیر نکال دینا تو دور کی بات، سرزنش کر دینا. آفیشلی صرف 2 ملکوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا جو کہ تاریخ نے محفوظ کر لیا، ایک سعودی عرب اور ایک ایران. او تو وہابی ہیں، اے تو رافضین تے جڑے مومنین انہوں نے کیا کیتے تو یہ ایسے تقسیم کیا جاتا رہا ہے. آپ کو مسلمانوں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو یہ غیر مقلد ہیں، یہ آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ مولوی کر رہا ہے، مولوی ٹھپے لگا رہا ہے. بچے کو کیا پتا ہے کہ جی آپ نے کس مسجد میں، بچے کو مولوی ٹھپے لگا، تو غیر مقلد، تو وہابی ہے، نبی ہمارے جیسا ہے. اب جب یہ آفیشلی بات آپ کو پتہ چل گئی، اب آپ نے چیک ضرور کرنا، چیک ضرور کرنا. آگے پھیلاؤ گے نا تو پھر تحقیق کرو گے نا، یہ آگے پھیلانی ہے بات. اب جب یہ بات ہوئی تو ڈنمارک والوں نے کہا، پوچھا ہمارے صاحبان اقتدار سے کہ جی آپ کے لوگ بڑے ان پڑھ ہیں، ہم یہاں پہ خاکے بناتے ہیں، وہ اتنی سی بات کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں، تو ان کو تھوڑی بالیدگی دی جائے، ان کو تھوڑی تعلیم دی جائے، ان کو کوئی عقل اور خرد دی جائے، ان کو کوئی طریقہ سمجھایا جائے، ان کی عقل کو وسعتیں دی جائیں. یہ چھوٹی سی بات کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں اور احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے ملک میں سکول کھولیں جو ان کو وہ وجدان کی وسعتیں عطا کریں کہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے معاملے پہ کہ اگر نبی کا خاکہ بنا لیا تو کیا ہو گیا. تو انہوں نے ایک پوری سکیم لی اور ہمارے حاکموں نے وہ سکیم قبول کر لی. ہمارے حاکموں نے ڈنمارک کہ ہم ڈالر خرچ کریں گے، ہم پیسہ خرچ کریں گے. قریہ قریہ، گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں وہ سکول بننے شروع ہو گئے. ان سکولوں میں شروع میں بچیوں کو ناچنے کی تعلیم دی جاتی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ناچتے ہوئے کتنی اچھی لگیں گی، یہ ناچیں گی، لوگ ان کو دیکھیں گے، یہ ناچ تو اعضاء کی موسیقی ہے، ہم داد دیں گے، یہ کمائیں گی بھی اس سے. وہ بغیرتی کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر. یہاں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم کیسے؟ ان کو بتایا یہ جہالت ہے آپ کا احتجاج کرنا، یہ دیکھو یہ تم سمجھو، لیکن وہ سمجھے نہیں. تو پھر عارضی طور پر وہ ڈانس کی تعلیم بند کر دی، میوزک چلتا رہا، کبھی قومی ترانہ پڑھا دیتے کسی نہ کسی صورت میں، کبھی دوسرے ترانے، ملی ترانے یہ پڑھا دیتے میوزک کی تعلیم میں، تاکہ پھر درمیان میں کہیں کوئی گانا بھی ڈال دیتے. میوزک کی تعلیم جاری رکھی. یہ جو سکول تھے ان کا نام تھا ڈینش سکول، کیونکہ ڈنمارک کے تھے. ڈنمارک میں بولی جاتی ہے ڈینش. تو ڈینش سکولز کے نام سے پروجیکٹ تھا، یہ پاکستان میں آیا. لیکن ہمارے چالاک اور عیار حاکم نے نہ صرف یہ کہ ناموس رسالت کو بیچا، بلکہ بیچنے کے بعد ان سے پیسے اور لے لیے، اور عیاری اور مکاری سے دھوکے سے عوام کو یہ بتایا یہ ڈینش سکول نہیں، یہ دانش سکول ہیں. یاد آیا؟ یہ دانش سکولز کے اندر یہ نام، یہ اصل میں تھی انویسٹمنٹ ڈنمارک کی. کوئی چیز، ہر چیز واضح ہے، یہ چھپا لیتے ہیں. یہاں پہ منبر رسول پہ جو چڑھ کے جھوٹ بولے، ایسے مولوی رکھے ہوئے انہوں نے
زرخری، یہ سارے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رویت اعلان کمیٹی کا ممبر کیا ہوتا ہے؟ یہ سرکاری رشوت والا مولوی ہوتا ہے، چاہے اس کے نام کے ساتھ سعیدی لکھا ہو یا فریدی لکھا ہو، یہ سے فرق نہیں پڑتا. ہوتا وہ سرکاری رشوت والا مولوی ہے. اس کی زبان کھلے گی نہیں کبھی سرکار کے خلاف، بند ہے، ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہر مہینے جانا ہے، ہر مہینے ایئر ٹکٹ ہے، ہر مہینے کا ٹی اے ڈی ہے، ہر مہینے کا 5 سٹار ہے، ہر مہینے چاند چڑھتا ہے نا. اس کے باوجود یہ کچھ چاند یہ اور بھی چڑھاتے رہتے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں آپ کے سامنے. وہ چاند بھی چڑھایا تو کیا چڑھایا؟ نہیں، مطلب چاند دیکھنے کے لیے مطلب یہ خصوصیت ہے کہ وہ مولوی ہوتا ہے ڈیک سے بیا کہنی ڈیک سے جا. میں تو یہ میری تو سجیشن یہ ہے، اگر آپ نے بالفرض محال ایسی کوئی اتھارٹی بنانی تھی تو جو ہاتھوں سے اور پاؤں سے معذور ہوتے، صابر میاں جن کے لمبس کٹے ہوئے ہوتے، جو سماج سے محروم ہوتے، جو بولنے سے کلام کرنے سے محروم ہوتے، جن کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہوتی اور باقی کام نہ کر پاتے، ایسے معذوروں کو دے دیتے یہ پوسٹ کہ وہ اپنی آنکھوں سے کام لے لیں، بجائے اس کے کہ ایسے مولویوں کی آنکھیں استعمال کی جائیں کہ باقی اعضاء سے ان کو معذور کر دیا جائے. کیونکہ پھر مولوی کسی اور کام کا رہ جاتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کلام کر سکے، نہ اپنی مرضی سے سلام کر سکے، جو سرکار کہے وہی بولے. پھر دانی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگائے. ایسا مولوی ہونے کے لائق ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ سب کام یہ خود کر رہے ہیں اور یہودی ایجنٹ کوئی اور ہے. ابھی دیکھو چیزیں بنتی کیسے، غبارے بنتے ہیں. اسامہ بن لادن 5th جنریشن وارفیئر ہے. اسامہ بن لادن امریکی، آپ کبھی دیکھو نا، فائلز اٹھاؤ، وہ ایم نیٹ کی ڈاکیومنٹریز ہیں وہ اٹھاؤ. پریزیڈنٹس کے ساتھ لگاتار 3 صدور کے ساتھ وہ بیٹھ کے ڈنر کرتا ہے. بن لادن گروپ آف انڈسٹریز کا بلینئر، کلین شیو اسامہ بن لادن جاتا ہے، اس کا سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا، اس کو سرکاری سٹیٹ پروٹوکول ملتا ہے. اس کے بعد پھر اس غبارے میں پھونک بھری جاتی ہے اور وہ غبارہ جو بہت بڑا ہو جاتا ہے، یہ علامت بنا لی جاتی ہے ٹیررزم، مسلم ٹیررزم، اسلامک ٹیررزم. جب ضرورت پوری ہو گئی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ 9/11 واز این انسائیڈ جاب، یہ خود کیا ہے امریکی سازشیوں نے، امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کارنامہ ہے، یہ مسلمانوں پر الزام دھرنے کے لیے. لیکن میڈیا آل یہود کے کنٹرول میں سارا الزام اٹھا کے افغانستان والے بیچارے اپنی زندگی سے آوازار، وہ امریکہ میں جا کے اتنا ٹیکنیکل اٹیک کر لیں گے. اسامہ بن لادن کو استعارہ بنا دیا، انہی کا پیدا کیا ہوا غبارہ، انہی کا پھونک بھرا ہوا غبارہ استعمال ہونا ہے مسلمانوں کے خلاف. جب ضرورت پوری ہوئی اس کے بعد پھر سوئی دکھا دی. ایسے بڑے بڑے غبارے آتے ہیں، ایسے آپ بھی کچھ گالیاں دینے والے آ جاتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ غبارہ کدھر گیا. ایک لمحے کی بات لگتی ہے. ابھی خطاب کر رہا تھا، ابھی کہہ رہا تھا میں پھر دس دیاں گا کہ منو کنے کیا سی کے فیض آباد آ جاؤ، میں دس دیاں گا. پھر پر یہ خطاب کیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ غبارے کو کسی نے سوئی دکھا دی. یہ باتیں سمجھیں، یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. دین کے اوپر دھوکہ. ابو بکر البغدادی، کتنا عظیم نام، کتنا برکت والا، بہت بڑے بزرگ ہوں گے لیکن سالے یہودی تھے. نام ابو بکر البغدادی. تو دیکھو یہ جب بھی یہ بھیڑ چال نہیں، ذرا عقل کرو. آپ کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کی عالمی طور پر نگاہ ہو، پتہ چلے کرے کہ ہاں سازشیں ہو کہاں رہی ہیں، 5th جنریشن وارفیئر کیسے نکال رہا ہے. یہ میلاد کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں تھا، یہ مسالک کے درمیان بھی نہیں تھا، یہ جان بوجھ کے شروع کیا.
جب بھی میلاد آنا شروع ہوتا ہے ان کے پیٹوں میں مروڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. میلاد یہ میلاد یعنی پارٹیشن سے پہلے جن گلیوں میں ہندوستان کی جن گلیوں کو سجایا جاتا تھا آج وہاں پر ہندو لڑکے جا رہے ہیں جھنڈیاں اتار رہے ہیں زد و کوب کر رہے ہیں لوگوں کو تو نیچے کچھ اسلامی ناموں والے کومنٹ کر رہے ہیں بڑا اچھا کیا یہ بدعت ختم کر دی یعنی جو ہندو چاہ رہا ہے تو بھی وہ چاہ رہا ہے اور جھوٹ بولتے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں کوئی روایت نہیں ہے حضور نے تو نہیں منایا صحابہ نے تو نہیں منایا کہاں سے آ گیا حضور نے بھی منایا صحابہ نے بھی منایا ہمارے علماء روایتیں دے دے تھک گئے لیکن تم سنتے کہاں ہو جب مولوی کے سامنے یہ روایت پیش کر دیں کہ حضور نے تو فرمایا بھائی میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن تو میں پیدا ہوا وہ انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں لیکن تو پھر روزہ رکھو نا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مولوی 2 نمبر تھا یہ روایت چھپا گیا جانتا تھا جان کے چھپا گیا اس کو بتایا جائے کہ حضور کی آمد کی خوشی کر رہے تھے صحابہ اور پھر وہ پوری روایت پھر وہ نوریوں کے ساتھ رب کا کلام میرے آقا کی تشریف آوری اور بتایا کہ اس محفل کے اوپر کتنی رحمتیں کتنی برکتیں کتنی عظمتیں وہ باب پورا باب بنایا امام بخاری نے میلاد النبی کے حوالے سے وہ حدیث وہ ابو لہب کی انگشت سے پانی جاری ہونے والی حدیث یہ ساری جب رکھ دیں اور روایتیں رکھ دیں میرے آقا کی پیدائش کے حوالے سے روایتیں رکھ دیں جس دن پیدائش ہوئی اس دن کیا سما تھا نہیں وہ یہ کرو دبائے بیٹھا ہے جھوٹ بول رہا ہے جانتا ہے یہ وتیرہ کس کا ہے یہ ہے صاحب زبور کے امتیوں کا وتیرہ انہوں نے تحریف کی صاحب تورات کے امتیوں کا طریقہ صاحب انجیل والوں جو صاحب انجیل کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی بظاہر یہی کیا بھائی داؤد کے امتیوں نے کیا کیا تحریف کی کہ نہیں کی صفحے پھاڑے کہ نہیں پھاڑے میٹھا میٹھا حق اپنا کڑوا کڑوا تھوتو یہ یہودیوں نے کیا کیا تورات کے ماننے والے تھے تورات سے جب وہ ساری روایتیں پوری ہو گئی ایک ایک نشانی پوری ہو گئی تو پھر چھپا لیا عوام کے پاس نہ جائے یہ پتہ نہ چل جائے یہ سچا نبی ہے جو اولاد اسماعیل میں جس کا ظہور ہو گیا جس کی آرزو و تمنا تم کرتے تھے انجیل مقدس میں تحریف کر دی جہاں گاڈ چھوٹے جی سے تھا وہاں بڑے جی سے لکھ دیا یہ تو وہ اس مولوی کا بالکل کوئی والا انداز ہے روایت چھپا دینے والا مومنوں کو بتاتے نہیں اچھا طریقے کے اوپر اعتراض ہے تو یہ کہتے نا طریقہ غلط ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بتاؤ کون سی شریعت کی مخالفت ہوگی طریقے میں کیا قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شریعت میں غلط نعت پڑھنا غلط صدقہ کرنا غلط اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا غلط اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا غلط یہ مائک لگانا غلط یہ سجانا غلط تو پھر مائک تو تیری مسجد میں بھی لگا ہے سجی تو تیری مسجد بھی ہوئی ہے کیا نبی کی مسجد ایسی دی جائے جیسی آج ان کی مسجدیں ہیں پھر تو ڈبل سٹوری مسجد بھی بدعت پھر تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بدعت پھر تو درس نظامی بھی بدعت ڈاکٹر صاحب پھر تو پی ایچ ڈی بھی بدعت جس کو موبائل ہر چیز مینار محراب گنبد پکی مسجد کچی دیوار تھی کچی دیوار تھی تو یہ ساری چیزیں یہ سب بدعت کے زمروں میں آ جائیں گی یہ وضو خانہ جو آپ نے بنا دیا یہ پائپ لگا دیے یہ گیزر لگا دیا سب بدعت تو بات یہ ہے کہ تعریف وہ کرے بندہ بدعت کی جس کو کوئی عقل اور خرد ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو وجدان کے طور پہ مفلوج کیا جا رہا ہے آپ کے دلوں سے رسول کی محبت نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ بس جو مولوی نے کہہ دیا بس اس پہ بس سوال نہیں کرنا، بے ادبی ہو جائے گی۔ تم رسول کا ادب مانتے نہیں ہو، تشکیل ہو گئی ہے تمہارے آنے جانے والے مولویوں کے، تمہاری جماعت کی، اس کے امیر کی تم بے ادبی کی بات کر رہے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں آ جاتے ہیں، یہ دیکھو کانٹرڈکشنز ہیں، ساری باتوں میں کانٹرڈکشنز ہیں۔ یہ نوجوانوں خاص کر یہ کہتے ہیں جی حضور کا وصال ہوا 12 ربیع الاول، تو سوگ نہیں منانا چاہیے۔ بیٹا یہ کوئی اپنے والد کی تیسری برسی منا رہا ہو نا تو یہ مولوی آ جاتے ہیں، بھائی اسلامی بھائی سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، دیکھو یہ تیسرا سال ہو گیا تم سوگ مناؤ گے، یہ تو بدعت ہو جائے گی، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ادھر تمہارے پیٹ میں مروڑ کے باپ کی برسی نہ مناؤ، ادھر کہہ رہے ہو کہ نہیں 1450 سال کے بعد نبی کی ولادت کی خوشی نہ مناؤ، غم مناؤ۔ کانٹرڈکشن، جھوٹ بولتے ہیں، گندے لوگ ہیں جو دین کے اوپر تہمت لگا دے، جو حدیث پر تہمت لگا دے، اور مائک کے اوپر بیٹھ کے ان کے بڑے بڑے عالم، یہ چاند دیکھا ہے، سب کو پتا ہے کہ دوسری کے چاند کو پہلی کا بنایا۔ میں چونکہ یہ سیلیشل سائنسز کے اندر کچھ پڑھا ہوا ہے، میں نے نیویگیشن وداؤٹ میپ ان دی کمپس، یہ سارے کورسز میں نے کیے ہوئے ہیں، صحرائی جنگ و جزر کے کورس میں، یا جب آپ جاتے ہیں ایروناٹیکل سپیس میں لائک سی، وہاں پہ کیونکہ فزیکلی کوئی لینڈ مارک نہیں ہوتا، کوئی نشان نہیں ہوتا، کوئی زمینی، کوئی پہاڑ، کوئی یہ کوئی وہ، تو سمندر ہی سمندر ہے، حد نگاہ تک ہے۔ تو وہاں پہ یہ بات مستند ہے کہ اگر 55 منٹ سے زیادہ کا چاند ہے تو وہ دوسری کا ہے، کیونکہ ہر دن 55 منٹ 50 منٹ، ہر دن 50 منٹ زیادہ نظر آتا ہے چاند، یعنی پہلی کا چاند ہے اگر یا 5 منٹ نظر آئے گا یا 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں پہلی کا چاند کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ رب نے ایک نظام بنایا ہے نا، 0 اور 1 کا بائنری سسٹم ہے، یہ ٹائم جس کے اوپر چلتا ہے، یہ پوری ٹائم لائن ہے، ایک ایک خط، یہ لیٹرلز اینڈ دی ورٹیکلز، یہ سارے اتنی بڑی سائنس ہے، اتنی بڑی سائنس ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو کسی ایک اجرام فلکی میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہے کہ کوئی 1 انچ بھی سرک جائے، 1 انچ بھی سرک۔ لیکن ہم نے مولوی کو دیا، تو دیکھ تیری نگاہ تیز ہے، وہ ٹھہرا مادر پدر آزاد، جس کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ 153 مولوی ان کے پیٹ میں جائے حرام کرنے والا، پھر یہ جو آپ کی بیٹھی ہے برسوں سے، سن 71 سے 70 سے بیٹھی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، مجھے کوئی ایک کارنامہ بتاؤ مسلمانوں جو تمہیں پتا ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک کارنامہ ہے۔ یہ ابھی قدغن لگی جب میرے آقا کے ختم نبوت پہ، تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھی بھی نہیں تھی کیا؟ کوئی ایک کارنامہ بتا دو، ان کے منہ نہیں کھلتے۔ یہ کبھی آ کے میڈیا کے اوپر آ کے کسی نے کہا ہو کہ نہیں یہ لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ فلانا کر رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ LGBTQ کا قانون لے کے آ رہے ہیں، میں احتجاجاً استعفیٰ دیتا ہوں، میں نکلتا ہوں۔ چلو تم نکل کے اندر بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا، نکل کے ہی دکھا دے۔ یہ سارے ادارے کیا ہیں کہ یہ وہ دینی طور پہ رشوت دینے والے درباری ملا، اور یہ پہلے نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ جس نے دین الہی بنایا تھا اس کے پاس بھی ایسے ملا کھڑے ہوتے تھے، حضور بالکل ٹھیک، یہ دین الہی بڑا سچا، یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہندو مت اور اسلام کی باتیں آپس میں مل جائیں گی۔ وہاں پر بھی مولوی ایسے کھڑے ہوتے تھے درباری ملا۔ وہ ایک مفتی اعظم، بھائی وہ اتنا بڑا اعظم ہے کہ میں نے کہا سکندر اعظم کے بعد اگلا اعظم یہ ہے، مفتی اعظم پاکستان ایسے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا۔ اب تقی کے ساتھ تو نام دیکھو نا، وہ ابو بکر البغدادی،
تقی عثمانی. اچھا غیرت کیا آئی کہ وہ پاکستان کی دوشیزاؤں نے مقابلہ حسن میں حصہ لیا ہے. مولوی صاحب یہاں پہ جنسی زیادتی کے بعد قتل ہوتی رہیں، پے در پے معصوم بچیاں مرتی رہیں، 6 بچیاں قتل ہو گئیں، 1 بچی ہسپتال میں اپنے زخموں کا علاج کرا رہی ہے. تمہارے پیٹ میں اس وقت مروڑ نہیں اٹھی؟ تمہاری آنکھ بھنگ کے نشے سے کھلی نہیں جو اب جا کے ہو؟ یہ ایسے بیچا جاتا ہے. یہی لوگ بولتے ہیں ہاں ویسے ہے تو غلط، ہے تو غیر شرعی میلاد. میلاد کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ تمہارے پاس نبی کے علاوہ ہے کیا دین میں؟ بھائی میں اب آخری بات کرتا ہوں. ابھی ٹیکنیکل گراؤنڈ سے یہ بڑی زبردست تقریر ہوئی، مجھے یہ تقریر نہیں آتی. میں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بات رکھتا ہوں. خدا کی پہچان کس نے کرائی؟ نبی نے. نبی نکال دو خدا کی پہچان رہی. پھر وہ یہ مولوی جو ہے نا مبلغ اسلام جو بنا بیٹھتا ہے، جس کی یہ کالر ٹیونیں تم لوگ چلاتے ہو اپنے موبائل میں، یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ جی یہ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، تو ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے جس بات میں مطلب ہم لوگ متفق ہیں، اس کے تاثر یہ دے رہا ہے کہ سب کا خدا ایک. ہنود کا خدا بھی وہ، یہود کا خدا بھی وہ، عیسائیوں کا خدا بھی وہ، نصرانیوں کا، یونانیوں کا، جین متیوں کا، بدھ متیوں کا خدا بھی وہ جو مسلم کا خدا. خدا کی پہچان کو گڑبڑ کر رہے ہیں. اٹیک میرے آقا کی ذات پہ، اٹیک میلاد پہ. وہ گڑبڑ کیسے ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اسی سورہ میں. وہ میرا خدا نہیں جو تمہارا خدا ہے، وہ تمہارا خدا نہیں جو میرا خدا ہے. میں اس کی عبادت نہیں کرتا جو جس کی تم عبادت کرتے ہو. جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. تمہارے لیے تمہارا خدا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. اب دیکھو حضور کی ذات کو نکال دیا، میلاد چھوڑ دیا. ہاں آئے تھے، پیغام دیا، چلے گئے. اب خدا کی پہچان ڈھونڈو. جب خدا کی پہچان گئی تو کوئی عبادت بچی. اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آ رہا ہوں. اب خدا کی پہچان نہیں، اب خدا گڑبڑ ہو گیا. یہودیوں میں، عیسائیوں میں، کافروں میں خدا گڑبڑ ہو گیا. اب مسلم کو پتہ نہیں ہے میرا خدا کون سا ہے، سچا خدا کون سا ہے. اب مسلم ٹھک 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 سجدے کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ. اب جب سجدے پہ سجدہ کرے گا تو کس خدا کو گیا پتہ نہیں. تو شرک مشرک ہم ہوئے یا مشرک تم ہوئے؟ عبادت کر رہے ہو، سچے خدا کا پتہ نہیں. جب سچے خدا کی عبادت نہیں ہوگی تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے حضور ہیں تو خدا کی پہچان ہے، حضور نہیں تو خدا کی پہچان نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ ہے جب تک یہ خیال نہ آئے، جب تک یہ خیال نہ آ جائے آقا جس خدا کی پہچان آپ نے کرائی تھی یہ سجدہ اسی کے لیے ہے. حضور یہ عبادت جو کرتا ہوں یہ اسی سچے خدا کے لیے جس کی عبادت میرے نبی نے کی، جس کی پہچان آپ نے کرا. پھر قرآن بھی قرآن ہے نا ہمارے پاس. قرآن ہے نا بنیاد. قرآن بنیاد ہے. یہ بعض لوگوں کو ڈائریکٹ والی بواسیر ہوتی ہے. یہ 2 جملے میں نے سن لینا بس. کسی نے ڈائریکٹ ہو کے پوچھا تھا 00229911. ہاں اللہ تعالیٰ
یہ جو ہمیں کتاب پڑھ رہا ہوں کیا واقعی یہ آپ نے بھیجی ہے؟ بچوں مجھے بتاؤ، دیکھو قرآن کی اوتھینٹیکیشن کا سورس کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہے؟ حضور نے تو بتا دیا، لیکن ہم نے تو حضور کو نکال دینا ہے۔ جب حضور نکل جائیں گے ہمارے دین سے، بھئی آئے تھے پیغام دیا چلے گئے، اب قرآن کی اوتھینٹیکیشن کہاں رہ گئی؟ معلق ہو گئی۔ میرے رب نے چاہا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور سورس آف اوتھینٹیکیشن ہو۔ حضور نے بتایا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے۔ جس کتاب کی صداقت ہی میرے آقا کی زبان کی احتیاج پر کھڑی ہے، حضور کو نکال دو گے تو وہاں سے دلیل استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔ کبھی بغیر بنیاد اور بغیر ستونوں کے کوئی عمارت کھڑی دیکھیے؟ معلق۔ قرآن کدھر گیا؟ قرآن کدھر گئی نماز؟ کدھر گیا روزہ؟ وہ کالے کوٹھے کے چکر، کچھ بھی نہیں بچے گا مسلمانوں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت کی باتیں تو ان کا بھی مولوی رو رو کے سنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے اس نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اس کے پاس جاؤ، پھر روتے روتے وہ رلا رہا ہوتا ہے اور محفلوں کو گرما رہا ہوتا ہے، اور پھر خود ہی کہتا ہے پھر آخر میں ہمارے نبی کے پاس جائیں۔ تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ حشر بھی میرے آقا کا، دنیا بھی میرے نبی کی، حشر بھی۔ ایک صوفیانہ بات کروں، دیکھو میرے اوپر شرک کے فتوے نہ لگانا، ایک صوفیانہ بات کرتا ہوں کیونکہ صوفیانہ بات وہ اور ڈومین میں ہوتی ہے نا۔ ایک بات کرتا ہوں ہلکی سی، وہ محمود ہے، وہ رب محمود، یہ بندہ، یہ عبد مقدس، یہ نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، یہ حامد، یہ حامد حمد کرتا ہے محمود کی۔ پھر شرمندگی کے مارے کیا کہو گے؟ کیا کہو گے کہ ہاں حضور میں آپ کے میلاد کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، واٹس ایپ میسج چلاتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا، میں جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے من گھڑت کہانیاں نکالتا تھا، میں تہمت لگاتا تھا آپ کی حدیث پہ کہ اس میں کوئی روایت نہیں، روکتا تھا لوگوں کو۔ وہاں پہ پھر حضور سے شفاعت کا تقاضا ہو سکے گا؟ تمہاری زبان کھل سکے گی؟ سوائے اس کے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، کوئی راہ مفر نہ ہوگا۔ تو یہ دنیا بھی میرے نبی کی، آخرت بھی میرے، یہ جیسے تیسے کٹ جائے گی۔ یہ فقیر کی جو بھوکا سوتا ہے رات کو، اس کی بھی کٹ جائے گی۔ وہ امیر جو 7 کروڑ کی گاڑی میں جس کی بیوی پچھلی سیٹ پہ روتی رہتی ہے، اس کی بھی کٹ جائے گی، اس کی بھی کٹ جائے گی۔ اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے، میلاد منانا چاہتے ہو تو مناتے رہنا، رکنا چاہتے ہو تو ان 2 نمبروں کی باتوں میں آ جانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے